बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत आसान है, इसे अपने लिए मुश्किल न बनाएं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल तोरो हमारे साथ होते हैं, आज भी वो हमारे साथ हैं। आज 13 जुलाई है और ईसवी कैलेंडर या सोलर कैलेंडर के हिसाब से 678 13 जुलाई जो दिन बनता है वो हज़रत आयशा का यौम वफ़ात है। क्योंकि बहुत सारी अहादीस उनसे रवायत की जाती हैं, उन्होंने बहुत सारा काम इस सिलसिले में किया, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुछ कलमात उनके हवाले से हो जाएं, फिर हम अपने रेगुलर प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोग्राम होता है शरीयत आसान है। इसमें हमने ख्वाब की ताबीर, इस्तिखारा, मैसेजेस के आदाब और किस आलिम से हम मसला पूछेंगे और हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके सामने बहस हुई, बात हुई। पिछला जो दर्स था गुज़श्ता, वो तजवीद के मुताल्लिक़ था। 2 दर्स के कुरान को सही तरीके से पढ़ना ये वाजिब और फ़र्ज़ है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, रुब्ब क़ारिइन यक़रउल कुरान वल कुरान यलअनु। तो आज हमारा मौजू था 40 हदीसें, और इस मौजू पर हम बात करेंगे पाक पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हमने मुंतखब किया है कि 40 अहादीस आप हज़रात को सुनाएं। चुनांचे मिशकात शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मेरी उम्मत पर 40 हदीसें याद कर ले जो उसके दीन के मामले में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फ़क़ीह उठाएगा, आलिम उठाएगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करने वाला और गवाह हूँ। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, जिसने 40 हदीसें याद की वो जन्नत में जाएगा। लिहाजा हदीस हमारी एक दलील है। इससे पहले कि मैं 40 हदीसें सुनाऊँ और मुनासिब तशरीहात कर लूँ, हदीस की अहमियत पर एक नोट लिखते हैं, कहते हैं और कुछ तशरीह करते हैं और हदीस पर कुछ रोशनी डालते हैं कि इस्लाम में हदीस की क्या अहमियत है। अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। मतलब क्या है? कुरान को मानो। व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की, यानी हदीस को मानो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, नबी की बात मानो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह हम कुरान को भी मानेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम हदीस को भी मानेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अहकाम को मानेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी के तरीक़ों को मानेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद पर चलेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुन्नत पर चलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह शिरक से बचेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिदअत से बचेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह जिहाद का जलाल भी होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तबलीग का जमाल भी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अहकाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी अलैहि सलाम के तरीक़ों के मुताबिक पूरे करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मक्का भी जाएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीना भी जाएंगे। लिहाजा ये हमारा अकीदा है कि हम हदीस को मानेंगे और मानते हैं। जो कहे मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ और हदीस को नहीं मानता हूँ, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। चुनांचे अगर आपको मैं समझाऊँ कि हदीस की कितनी अहमियत है, तो मैं चंद मिसालें आप हज़रात को देता हूँ। इंशाअल्लाह इससे हदीस की अहमियत आपके जहन में बैठ जाएगी। देखो, ये जो कुरान है ये टेक्स्ट है और हदीस जो है वो टेस्ट पेपर है। कुरान मतन है, हदीस उसकी शरह है। कोई आदमी भी बगैर हदीस के कुरान पर नहीं चलता है और न चल सकता है। पहली बात देखो, इसी कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज पढ़ो। अब हमने नमाज पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। 5 नमाजें हैं, हर नमाज की कितनी रकातें हैं ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में है।
اللہ فرماتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہ آت الزکا، کس کو زکوٰۃ دو کس کو مت دو، کیا شرائط ہیں، یہ احادیث میں ہے۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، باقی تمام مسلمانوں کو دے سکتے ہو۔ یاد کر لو، نمبر 1 سید کو، ان کو عام پیسے دو گے۔ نمبر 2 مالدار کو، آج کل مالدار وہ ہے جس کے پاس 45,000 روپے ہو، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، 45,000 روپے، قرض سے پاک، جمع پونجی الگ رکھی ہوئی رقم۔ سید کو نہ دو، مالدار کو نہ دو۔ 2 3 جو تم سے پیدا ہے، بچوں اور بچوں کے بچے، ان کو زکوٰۃ مت دو۔ جن سے تم پیدا ہو، والدین اور ان کے والدین، اور میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ 6 افراد ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ باقی بہن بھائی کو، چچا ماموں کو، کزن کو، رشتہ دار کو، احباب کو، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ لیکن بہو اور داماد اگر جدا ہوں، الگ ہو آپ سے ہانڈی، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان باتوں کو یاد کر لیں، تفصیل حدیث میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کے لیے جاؤ جس کے پاس طاقت ہو۔ اب کس طرح حج کریں گے؟ حج کے لیے ہم چلے گئے جی، وہاں کیا کریں گے؟ 3 فرائض ہے، 7 واجبات ہیں۔ طواف زیارت، احرام نیت کے ساتھ، اور وقوف عرفہ، یہ 3 فرائض ہیں۔ یہ کرو گے تب حج ہوگا۔ اور 7 واجبات ہیں۔ اب یہ کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے؟ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے۔ بہت سارے احکام آپ لے لیجئے، اللہ حکم دیتا ہے، نبی تشریح بیان کرتا ہے۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک دوست ہے، تو اس نے مجھے کہا مفتی صاحب قرآن کافی نہیں ہے، یہ مکمل کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا کافی ہے، تشریح نبی کی حدیث ہے۔ کہ نہیں، صرف قرآن پر ہم چل سکتے ہیں نا۔ راولپنڈی کا تھا، رتے کا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، جب آپ مریں گے آپ کا جنازہ ہم پڑھیں گے؟ اس نے کہا جی ہاں جنازہ پڑھیں گے نا۔ میں نے کہا قرآن میں جنازہ دکھاؤ۔ جنازے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے۔ میں نے کہا سنت ختنہ تمام مسلمان اپنے بچوں کا کرتے ہیں، سنت ختنہ تمام مسلمان اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، تمام مسلمان اپنے بچوں کو ختنہ کرتے ہیں اور سارے مختون ہیں، ختنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، سورہ مائدہ میں ہے۔ اب کون سا ہاتھ کاٹے، دائیں یا بائیں؟ اللہ تو فرماتے ہیں ہاتھ کاٹو۔ پھر کلائی سے کاٹیں، کونی سے کاٹیں یا بغل سے کاٹیں۔ جب کوئی چوری کرے، 1200 سال اس پر عمل ہوتا تھا، تو کلائی سے کاٹیں اور دایاں ہاتھ۔ یہ بات قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ حدیث میں ہے۔ لہٰذا بغیر حدیث کے ہم قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں، اور حدیث کو ماننا فرض ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ دار اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ کوئی آدمی کافر بناتا نہیں ہے، کوئی آدمی کافر بناتا نہیں۔ حضرات علماء کرام، حافظ، عالم، مفتی بناتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو کافر بنا دے، قرآن کا انکار کرے یا حدیث کا یا ختم نبوت کا، تو وہ آدمی کافر بن گیا، خود بخود بن گیا۔ تو علماء یہ کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی مشین ہے کہ وہ کافر بناتے ہیں، وہ کافر بتاتے ہیں۔ اور علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے چوکیدار ہیں۔ بہرحال تو قرآن مانیں گے، حدیث مانیں گے، اجماع قطعی مانیں گے، ضروریات دین مانیں گے، ختم نبوت مانیں گے۔ اور اگر نہیں مانیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا تو وہ خود بخود کافر ہو گیا، اور عالم نے بتا دیا کہ یہ کافر ہے۔ بہرحال تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے ہو گئی حدیث کی حجیت کے بیان میں، کہ بغیر حدیث کے ہم قرآن پر نہیں چل سکتے۔ بہرحال تو سب سے پہلے وہ جو ہم نے 40 حدیثیں آپ کو سنانی ہیں، تو سب سے پہلے وہ حدیث سنائیں گے جو آپ سب کو یاد ہے، تمام لوگوں کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہر محدث یہاں سے شروع کرتا ہے کہ نیت کو صاف کرو، نیت کو کیا کرو؟ صاف کرو، اس میں اخلاص پیدا کرو۔ تو آپ کے لیے یہ بات عجیب ہوگی آج کے دن کہ یہ حدیث اتنی نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سب کو تو اتنی یاد ہے۔ ایک تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہے جو ہم کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہماری ذہنی کیفیت جو ہے نا کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی، اور خیالات اور تفکرات ہمارے اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ حدیث لمبی ہے۔ حدیث جو ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا وَفِي رِوَايَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. یہ اتنی لمبی حدیث ہے، پر لوگ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ بہت لمبی حدیث ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا وہ واقعہ دلچسپ ہے اور وہ سنانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس. اس کے ساتھ ایک آدمی کی محبت تھی، غلط اور ناجائز محبت، دونوں کافر تھے. ام قیس پاک پیغمبر پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی. ام قیس اب وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئی. آدمی کو پتہ چل گیا، وہ بھاگ کے آیا، کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ میں ہجرت کرنے جا رہی ہوں. تو اس آدمی نے کہا مجھے کہاں چھوڑو گی، یہ تو آپ غلط کر رہی ہیں. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں اسلام لا چکی ہوں، میں ایمان لا چکی ہوں اور یہ شریعت کے خلاف ہے، لہٰذا اب اسلام، قرآن، حدیث، یہ آج جو پریشانیاں ہیں یا رشتے نہیں ہوتے ہیں، رشتے نہ ہونے سے پہلے ہم کیا کچھ گناہ نہیں کرتے ہیں، میسیجز، چیٹنگ اور گناہ. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کے مسئلے بھی خراب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پریشانیاں بھی ڈالتے ہیں. کیوں؟ جب گناہ آتا ہے تو اللہ کا غصہ آتا ہے، جب اللہ کا غصہ آتا ہے تو پریشانیاں اس کے ساتھ آتی ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ اور جب روانہ ہوئی تو اس آدمی نے کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ہجرت کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے، وہ مومن تھے تو پکے مومن اور وہ کافر تھے تو پکے کافر تھے. چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ معلوم ہو گیا. جب واقعہ معلوم ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی عبارت میں نے سنا ہی ترجمہ کرتا ہوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو آدمی ہجرت کرے گا جس چیز کے لیے وہی کچھ اس کو ملے گا. جو دنیا کے لیے کہیں ہجرت کرے گا دنیا اس کو مل جائے گی. جو عورت کے لیے ہجرت کرے گا اس سے اس کی شادی اور نکاح ہو جائے گا. یاد رکھو آخر میں فرمایا جو جس چیز کے لیے ہجرت کرے گا جو اس کی نیت ہوگی اس کی مراد اس کو آخرت میں ملے گی. گویا کہ اس آدمی کو بتا دیا کہ آپ کی ہجرت جو ہے اس میں گڑبڑ ہے. بہرحال یہ پورا قصہ ہے. یہ ہمارے لیے جو سبق ہے نا وہ عجیب ہے. وہ یہ ہے کہ عورت کا کیا نام ہے؟ ام قیس. اس آدمی کا کیا نام ہے؟ دنیا جہان کی تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، کسی کتاب میں اس آدمی کا نام معلوم نہیں. وہ بعد میں صحیح صوابی بن گئے اور نیک اللہ کے ولی بن گئے. اس کا نام یہی لکھا جاتا ہے مہاجر ام قیس. ام قیس کا مہاجر، یہ نام لکھتے ہیں اس کے ساتھ. اب وہ کون تھے بھائی؟ تو کیا 1,24,000 صحابہ تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، لیکن انہیں پردہ ڈالا اور تابعین کو نہیں بتایا. پردہ، اللہ اکبر، بہت ایسے عجیب بات ہے. انما الاعمال بالنیات تو ہم پڑھتے ہیں، یعنی تمام صحابہ 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کو تو پتہ ہوگا نا. سب ہجرت کر رہے تھے، سب اسلام لا رہے تھے، سب مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے، لیکن تابعین میں سے کسی کو وہ نام معلوم نہیں کہ وہ کون تھے. یہ ہے پردہ ڈالنا. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے. بہرحال دوسری جو حدیث ہے وہ ہے اشفعوا توجروا. اس کا مطلب یہ ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیہقی میں مروی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ابن عساکر نے روایت کی ہے، اشفعوا توجروا، یعنی سفارش کرو آپ کو اجر ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں سفارش گناہ ہے، یا لکھا ہوتا ہے یہاں سفارش نہیں چلتی. شریعت میں سفارش تو چلتی ہے. لوگوں نے سفارش کو غلط چیز سمجھ لیا ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها. جو اچھی سفارش کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو ثواب ملے گا، جو بری سفارش کرے گا اس کو سزا ملے گی. لہذا اچھی سفارش میرٹ پر ایک آدمی ہے اور وہ اہل ہے، آپ جائیں اور ایم ڈی کو، آئی جی کو اور آفیسر کو اور بوس کو اور سربراہ کو آپ کہیں کہ یہ اہل ہے اور اس کی سفارش آپ کریں، آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر آپ رشوت دیں اور نہ اہل کو آگے کریں اور آپ سفارش کریں
تو آپ کو گناہ ملے گا. تو اچھی سفارش اچھی بات ہے, بری سفارش بری بات ہے. اگلی حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیہقی شریف میں مروی ہے, اکرم الخبزہ, روٹی کا اکرام کرو. یعنی اس کو ادھر ادھر مت پھینکو. روٹی کو ادھر ادھر پھینکنا یہ گناہ ہے, یہ اس کی بے عزتی ہے, اس پر پیر رکھنا. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک لگایا ہوا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کھانے کی بے عزتی کر رہے ہیں, الا یہ کہ آپ کیا کریں کہ آپ بیمار ہو یا آپ کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی عزت کرو. جس طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ لا تتوسد القرآن, قرآن کو تکیہ نہ بنو, نہ اس پر تکیہ لگاؤ, نہ اس کے ساتھ یہ کرو کہ تکیہ لگا کے پڑھو. تو اس طرح مت کرو, بیٹھ کر اچھے طریقے سے, بادشاہ کا کلام ہے, اس سے بات چیت ہے تو پڑھو. ہاں اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی مجبوری ہے یا تھکاوٹ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں اجازت موجود ہے, عذر میں اجازت موجود ہے. تو روٹی کا اکرام کرو. اسی طرح روٹی اتنی پکاؤ جتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زائد پکاؤ بھی مت. ہاں ایک روٹی زیادہ پکانی چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کہ غریب کو دے دو اگر وہ آواز لگائے, اور رشتہ دار کو دے دو, پڑوسی کو دے دو. تو روٹی کا اکرام کرو. اور زیادہ چیزیں بھی نہیں پکانی چاہیے. کیوں ہم ضائع کریں؟ اگر 10 سالن ہم پکائیں تو ایک پکائیں, 9 دیہاتوں میں بھیجیں نا, وہاں بڑی غربت ہوتی ہے. تو اکرام کرو اور اس کو ضائع مت کرو. آگے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, بخاری مسلم میں روایت ہے, الایمن فالایمن, کہ جب پانی دو, کھانا دو, کنگھی کرو, جوتا پہنو, کپڑے پہنو, جو کچھ کام کرو دائیں طرف سے شروع کرو. ہم بس شروع کر لیتے ہیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ چمچہ گلاس میں یا پیالی میں ہلائیں تو جس طرح لوگ طواف کرتے ہیں نا, اس طرح, تو اس طرح چمچہ ہلائیں پیالی میں, طواف جس طرح کرتے ہیں, اور الٹا نہ پھرائیں. الایمن فالایمن, دائیں طرف سے, دائیں طرف سے شروع کر کے آگے چلتے جائیں, چاہے جو کچھ آپ کریں. یہ ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم تربیت دیں. اچھا یہ مفتی صاحب, میں ذرا سا پھر دوبارہ سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ اینٹی کلاک, جیسے گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں کلاک وائز, جس کو ہم کہتے ہیں سمجھانے میں بھی کہ وہ چلتی ہیں, یہ سمجھو کہ یہ جس طرح کلاک وائز یوں ہے, تو اگر اس میں ہوگا تو یہ اس طرح سے ہوگا. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اینٹی کلاک گھمایا جائے, ایسے؟ بالکل. یعنی آپ نے اگر چمچہ ہلانا ہے تو گھڑی کی سوئیاں جس طرح چلتی ہے نا, اس کے الٹے جانب, الٹے جانب چلانا. چلیں جی اینٹی کلاک ہو گیا, ٹھیک ہو. تو بہرحال اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ الایمن فالایمن, راستے پر چلیں دائیں طرف, فٹ پاتھ پر چلیں دائیں طرف, اور ذکر کرتے ہوئے اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے. الایمن فالایمن. بچوں کی تربیت پر ایک درس ہم دیں گے انشاءاللہ, یا 2 دروس, کہ بچوں کی ہم تربیت کس طرح کریں, وہ بات ہوگی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بچہ آیا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اور ہر طرف منہ مار رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روکا اور پکڑا. دونوں جہانوں کے سردار نے اس کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ فرمایا, یہ فرمایا کہ سم اللہ, اے بچے بسم اللہ پڑھو. پھر فرمایا کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پھر فرمایا کل مما یلیک, اپنی طرف سے کھاؤ. دیکھو آقا نامدار نے بچے کو 3 نصیحتیں کی. ہم اس پر عمل کریں گے نا, بچوں کو سکھائیں گے. اگر یہ بات نہیں سکھائیں گے, آپ فزکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, لاگرتم پڑھیں, میتھس پڑھیں, باٹنی پڑھیں, وہاں اخلاق وہ فن سکھاتے ہیں, بات ختم ہو گئی. اخلاق, کردار, دلوں کی صفائی, محبت, الفت, صبر, شکر, عاجزی, انکساری, طہارت, اخلاق, کردار, ہاں, چھوٹے بڑے کی تمیز, یہ آپ کو دل سکھائے گا. یاد رکھو اس بات کو, فن نہیں سکھائے گا. فن سے تو ہم پیسے کمائیں گے, میں بھی سیکھ چکا ہوں, آپ بھی سیکھیں گے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اخلاق اور کردار کے لیے دین ہے. بچوں کی تربیت, والدین کی عزت کرے, یہ باٹنی میں ہے. کیمسٹری میں ہے کہ والدین کی عزت کرو, والدین کو گالی مت دو, یہ باٹنی میں ہے, کیمسٹری میں ہے, اکنامکس میں ہے. وہ ہم سیکھیں گے بطور آرٹ, فن. لیکن ہم کیا کریں گے؟ دین کو سیکھیں گے, بچوں کی تربیت کریں گے. الایمن فالایمن, دائیں طرف سے شروع کرو. اگلی جو روایت ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, رضی اللہ عنہما, مسند احمد میں, کہ نکاح کرو تو اعلانیہ کرو. یہ بہت اہم موضوع ہے.
نکاح کرو تو اعلانیہ کرو. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی شریف میں مروی ہے کہ البغایا اللاتی ینکحن بغیر بینہ، جو بغیر گواہوں کے، گواہ نہیں ہے یا ایک گواہ ہے تو وہ نکاح کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ بدکاری کر رہے ہیں. ترمذی شریف پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، جلد نمبر 2، البغایا اللاتی ینکحن بغیر بینہ. اور نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح خفی، پاک پیغمبر نے خفیہ نکاح سے منع فرمایا ہے، 2 گواہ ہوں، مجلس ہو. اور لڑکی اگر عاقلہ بالغہ ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ سوال و جواب میں. یا لڑکے کا اختیار، لڑکی کا اختیار، اس حوالے سے کیا بات ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا متخذی اخدان، اے مردوں شادی کرو لیکن چپکے سے دوستیاں مت لگاؤ. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں ہم کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بات میں، ولا متخذات اخدان، عورتیں شادی کرے لیکن چپکے سے دوستیاں نہ لگائے. یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ پاک رب کا ارشاد ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوها فی المساجد، نکاح مسجد میں کرو، مستحب ہے. گھر میں بھی کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد میں مستحب ہے. اگلی جو روایت ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے طبرانی شریف میں ہے، فرماتے ہیں الزم البیت، گھروں کو لازم پکڑو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دفتر، دکان، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مسجد، مدرسہ یہ ٹھیک ہے. فضول راستوں میں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اور کسی گلی کے سامنے کھڑا ہے، نکر پر کھڑا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کام مت کرو. گھر میں رہو. جب گھر میں رہو گے بیوی بچوں کو آپ ٹائم دیں گے، جب ٹائم دیں گے آپ کا نظام صحیح چلے گا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو. گھر کھلا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 4 کنال کی کوٹھی ہو، مطلب یہ ایک مرلہ ہو لیکن اس میں آپ ٹکے رہیں، آپ کو گھر میں مزہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ گھر میں رہیں. میری یاد کے مطابق 34-35 سالہ زندگی میں نے 5 منٹ کسی دکان پر یا کسی چوک میں کھڑا نہیں ہوا ہوں. والد صاحب فرماتے تھے یہ فضول لوگوں کا کام ہے، ہم کو منع کرتے تھے، غصہ فرماتے تھے. ہم بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں، سارے گھر والے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا کھڑا ہے، اگر بات کریں گے لڑائی ہوگی، تھانوں میں جائیں گے، سب بیچارے خاموش ہوتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، راستے کو اپنا حق دو. ایک میڈیا کے جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک مرتبہ ٹریفک پر بھی طرز دو. میں نے کہا یہ تو ٹریفک والوں کا کام ہے. اس نے کہا کہ جو قرآن حدیث میں نے کہا ٹھیک، اوتوا الطریق حقھا، راستے کو اپنا حق دے دو. ایاکم والطرقات، ایسی جگہ پر مت کھڑے ہوں، ایسی جگہوں پر مت کھڑے ہوں جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو. اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہرحال تو الزم البیت، گھر کو لازم پکڑو. کیوں؟ غیبت سے، چغلی سے، فساد سے، اس سے آپ کی جو ہے کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی. تو گھروں کو لازم پکڑو اور اپنے گناہوں پر رہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے الٹ چلتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں میں کیا کیا غلطی ہیں. اور دوسری بات کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں ٹکتے نہیں، بس باہر ساری زندگی گزارتے ہیں. تو دیر سے گھر جانا اور پھر سو جانا، صبح اٹھ کے پھر جانا. تو بچوں اور بیوی کو ہم نے کیا ٹائم دیا؟ الزم البیت، اور گھر کو لازم پکڑو. تہادو تحابو، ابو یعلا رحمہ اللہ نے ابو رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے کہ آپس میں تحفے اور ہدیے دیا کرو، آپس میں تحفے اور ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. لہذا اس سے آپ کی محبت بڑھے گی. ہدیہ اور تحفہ اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی آداب ہیں. تحفہ دو لیکن اس لیے مت دو کہ کل مجھے زیادہ دے، یا اگر کل وہ نہ دے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. جس طرح آج کل شادیوں میں لوگ دیتے ہیں، اس کا کیا نام ہے اظہر بھائی؟ پتہ نہیں جی، میں تو ایک شادی ہوئی یاد نہیں مجھے. تو نیوتا بھی کہتے ہیں، نیوتا بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کچھ کہتے ہیں. اب شادیوں میں 500 روپے دیتے ہیں. ہاں جی. اچھا، آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی اور وہ 500 نہ دے، باقاعدہ حساب رکھا جاتا ہے اس کا، ہاں ڈائریوں میں لکھتے ہیں اس کو. ہاں جی بالکل، اور اس کو کرتے ہیں جی. چنانچہ اس میں قرآن میں اس پر رد موجود ہے. قرآن شریف میں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، سورہ مدثر میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی پر ایسا احسان مت کرو کہ کل اس سے زیادہ مانگو. حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف اگر آپ کسی کو تحفہ دیں جوڑا کپڑا جیسے شادیوں میں ہوتا ہے عورتوں میں ادلی بدلی زیادہ ہوتی جی. یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. ہم ناراض نہ ہو عورتیں ہاں تو یہ ادلی بدلی تو بعد میں اگر وہ جوڑا نہ دے یا تحفہ نہ دے تو پھر ناراضگی. سالگرہوں میں سالگرہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, عقیقہ کرنا چاہیے. ہاں عقیقے کرو جو سنت نبوی ہے وہ کریں اور اس پر عمل کریں. 2 بکرے یا 1 بکرا خرید نہیں سکتے ہو لیکن سالگرہ ہر سال کرتے ہو, اللہ پوچھے گا. نبی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو تحفے کے آداب ہے, پھر اس سے مانگو مت, اور اس موقع پر نیوتا کے موقع پر دو ہی مت, پہلے دو یا بعد میں دو, اور دل میں کہو اگر یہ مجھے نہیں دے تو میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا, تو پھر جائز ہے, پھر جائز ہے. تو ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے, سلام سے محبت بڑھتی ہے, پیٹھ پیچھے تعریف سے محبت بڑھتی ہے, دعا سے محبت بڑھتی ہے. یہ محبت بڑھنے کے جنا اسباب ہے, پیٹھ پیچھے تعریف, ہدیہ, دعا. ہم تو غیبت ہی کرتے ہیں پیٹھ پیچھے, جو ہاں سامنے تعریف کرتے ہیں, سامنے تعریف کرتے ہیں. تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور الفت پیدا ہوتی ہے, اور الفت اچھی چیز ہے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمى شہادہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دیلمی روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی بخار کی موت سے مرا وہ شہید ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخار سے ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو گویا ہمارے پیغمبر شہید بھی ہیں اور انتقال بھی فرما گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو شہید کون ہیں؟ جن کو کافر ظلمن مار دے یا مسلمان ان کو ظلمن مار دے تو یہ شہید ہے. حضور فرماتے ہیں میرے شہداء صرف یہ نہیں ہے, الغریق شہید والحریق شہید والمبتون شہید والمطعون شہید ومن سقط علیہ الجدار فهو شہید ومن قتلہ المسلمون فهو شہید. جو پیٹ کے مرض سے مرا وہ شہید ہے, جس کو چھری لگ گئی یا گولی لگ گئی وہ کیا ہے؟ شہید ہے. اور جو آدمی بخار سے مرا وہ بھی شہید ہے, جس پر دیوار گر گیا وہ بھی شہید ہے, جو ایکسیڈنٹ میں مرا وہ بھی شہید ہے, وہ بھی شہید ہے, اور جس کو مسلمان ظلمن قتل کرے وہ بھی شہید ہے, اور جو جل جائے وہ بھی شہید ہے. سب کو شہادت کا ثواب ملے گا. اور عجیب بات سنیں کہ اس طرح کے شہداء جو میدان جہاد کے علاوہ شہید ہو جائیں وہ 35 ہیں. میں نے تو چند سنا لیے, 35 کے قریب ہیں. تو فرماتے ہیں کہ الحمى شہادہ الدین النصیحہ. ثوبان رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں نقل فرماتے ہیں کہ دین نصیحت ہے. آگے یہ حدیث ہے کہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے. اللہ کے لیے ان کی بات مانو, نبی کے لیے ان کے طریقوں پر چلو, مسلمانوں کے لیے ان کو تکلیف مت دو, ان کے حقوق ادا کرو, حکمرانوں کے لیے ان کی بات مانو فی معروف جو شریعت کے مطابق ہو. سددوا وقاربوا. یہ ذرا سا میں چاہوں گا اس کی نصیحت, عام طور پہ ہم لفظ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی کو نصیحت کرنا ہے نا, کہ جی کسی کو اچھی بات بتانا, تو کیا اسی معنوں میں یہاں استعمال؟ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. ہاں یہاں نصیحت سے نصیحت ہی مراد ہے, وہ بھی ایک اچھا کام ہے. نصیحت سے مراد یہاں خیر خواہی ہے. مثلا ایک آدمی ہے, دیکھو وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے, اس کی بتی جل رہی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا اشارہ کرتے ہیں کہ بتی بند کرو, یہ بھی نصیحت ہے. اس کی خیر خواہی آ گئی اس میں ہے. اسی طرح ایک آدمی ہے, اس نے سر پر ایک توڑا رکھا ہوا ہے آٹے کا, اور وہ تھوڑا تھوڑا آٹا گر رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آٹا گر رہا ہے, اب یہ بھی کیا ہے؟ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. کسی کے ساتھ بوجھ اٹھانا, یہاں اس سے مراد جو زبانی نصیحت ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے, ہر قسم کی خیر خواہی اس سے مراد ہے. جی ٹھیک. سددوا قاربوا, اس کا مطلب یہ ہے, بہت اچھا مطلب ہے, اور ہمارے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے طبرانی شریف میں مروی ہے کہ سیدھے سیدھے چلو تو قریب ہوتے جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ سیدھے سیدھے چلو تو قریب ہوتے جاؤ گے. مطلب یہ اس پوری شریعت پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پوری شریعت پر عمل کر لوں گا؟ کوئی عالم, حافظ, مفتی, شیخ الحدیث, ولی, بزرگ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پوری شریعت پر عمل کروں گا. ہاں, نمبر 1. دوسری حدیث اس کے ساتھ ملاؤ,
کہ تم عاجز آ جاؤ گے لیکن اللہ کی شریعت عاجز نہیں آتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شریعت کو کوئی عاجز نہیں بنا سکتا ہے. لہٰذا داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. میں بھی داغدار ہوں، آپ میرا درس سنتے ہیں. اگر میرے داغ آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ میرا درس نہ سنیں. آپ کے والدین کے پردے آپ پر ہٹ جائیں تو نفرتیں پھیل جائے. اللہ ستار ہے اور پردہ ڈالنے والی ذات ہے، تو کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. تو اللہ پردہ ڈالتے ہیں اور اللہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور جو ہماری طاقت اور قوت میں ہو. حدیث کا یہ مطلب ہے کہ قریب قریب ہوتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، جنت پہنچ جاؤ گے. باقی تم کہو کہ پوری شریعت پر عمل کروں گا، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، سب خطا کار ہیں. اللہ فرماتے ہیں سیدھے سیدھے چلو، قریب پہنچ جاؤ گے، جنت کے پہنچ جاؤ گے، جنت کے قریب پہنچ جاؤ گے. الصبر رضا. ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صبر رضا ہے. رضا کا مطلب کیا ہے؟ رضا بالقضاء ہے، اللہ کی تقدیر پر رضا ہے. صبر کرو، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، کسی کی سازش آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. الصوم جنہ. روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے نسائی میں روایت ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ الطیرۃ شرک، کہ بدفالی جو ہے یہ شرک ہے. صبح صبح متھے لگ گئے، جب سے یہ دلہن آئی ہے کام خراب ہے، جب سے یہ گاڑی لی ہے کام خراب ہے، جب سے یہ عورت آئی ہے کام خراب ہے. یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بات غلط ہے. بدفالی کبھی نہ لو. ہاں عجیب بات، نیک فالی لے سکتے ہو. آپ آئے گاؤں، سب سے پہلے ایک آدمی آپ سے ملا، اس کا نام تھا عبدالرزاق، اور آپ اس سے یہ فال نکالیں کہ میرے رزق میں برکت ہوگی تو یہ جائز ہے. رحیم ملا، یہ نرم. میرے ساتھ اللہ تعالیٰ اب نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. تو نیک فالی لینا جائز ہے لیکن بدفالی لینا جائز نہیں ہے. العاریۃ مودۃ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسند حاکم میں روایت ہے کہ جو چیز آپ کسی سے مانگے تو وہ واپس ادا کرو گے. آپ نے موٹر سائیکل مانگی، سائیکل اور گاڑی، تو واپس کرو گے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت ہے. سائیکل لیتے ہیں، پنچر کھڑی کر دیتے ہیں. موٹر سائیکل لیتے ہیں، پنچر کھڑی کر دیتے ہیں. گاڑی پیٹرول اور گیس سے خالی. بھائی جب اس نے گاڑی دی تو آپ پیٹرول اس میں ڈالیں، گیس اس میں ڈالیں، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے گاڑی موٹر سائیکل. کسی کا دل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ دے دیں گے. اپنے دل کو دیکھیں، دے دو دے دو دے دو دے دو. عام گاڑیوں میں جاؤ نا، کسی مانگتے کیوں؟ سوال سے شریعت نے منع کیا ہے. یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ سے کوئی کوڑا گر جاتا تھا تو حضور کی یہ مطلب نصیحت تھی کہ وہ مطلب یہ کوڑا خود اٹھاؤ، وہ رسی خود اٹھاؤ، کسی کو مت کہو مجھے رسی دے دو. سوال اتنا ممنوع ہے. گاڑی دے دو، موٹر سائیکل دے دو. اشد ضرورت ہو، بیماری ہو، ہاں وہ الگ مسئلہ ہے. میں ذرا راجہ بازار جاتا ہوں تو اس کو سمجھو. آپ نے موٹر سائیکل لی راجہ بازار تک لینے کے لیے، راجہ بازار سے 1 میٹر آگے جانا حرام ہے. لوگ جاتے نہیں جاتے ہیں. آپ نے کہا موٹر سائیکل مجھے دے دو، آپ نے پیچھے ایک موٹے آدمی کو بھی سوار کر دیا، پتلے کو. یہ بھی ناجائز ہے. اس نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے، آپ کے دوست کو تو نہیں دی ہے. یہ بھی ناجائز ہے. آپ کو جو چیز ملی اس کی اس طرح حفاظت کریں، یہ آپ کی اپنی چیز ہے. گاڑی جو آدمی بھگاتا ہے نا اور بریکر پر دھڑام کر کے گزار دیتا ہے، سمجھو کہ یہ اپنی گاڑی نہیں ہے اس کی. سب لوگ یہ گمان کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کی اپنی گاڑی نہیں. جو آرام سے گزارتا ہے، ہاں یہ اپنی گاڑی ہے، اس کا دل دکھتا ہے. غیر کی چیز پر اس طرح دل دکھنا چاہیے جس طرح اپنی چیز پر دل دکھتا ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. سوال کریں ہی نہیں، اگر کریں تو اس پر پورا اتریں اور اس میں گڑبڑ نہ کریں. العدۃ دین. جو آدمی کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو یہ قرضہ ہے. اہل بیت کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے طبرانی شریف میں مروی ہے کہ اگر کوئی کسی سے وعدہ کرے تو یہ بمنزل ہے کس کے ہے؟ قرض کے ہے. اس میں بہت ضروری باتیں آپ سمجھیں. وہ یہ کہ ایک مرد یا عورت یا ایک لڑکا یا لڑکی قرآن پر یا قسم کھا کے غلط وعدہ کرتے ہیں خلاف شریعت. یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اس طرح ہوتا ہے قرآن پر. جی حدیث میں آتا ہے اس کو توڑو. یہ حدیث ہے. ہاں حدیث اس طرح ہے، من حلف علی یمین ورأى غیرها خیرا منها فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینہ. جو آدمی غلط وعدہ کرے اس کو توڑے
مثلا میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ گناہ کا کام کروں گا، یا والد سے نہیں بولوں گا، یا والدہ سے کے گھر نہیں جاؤں گا، یا بھائی سے کاروبار نہیں کروں گا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ خیر کرو، وعدہ توڑو، قسم توڑو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ لہٰذا وعدہ و منزلہ ہے، قرض کے ہیں وعدہ، منگنی بھی وعدہ ہے، منگنی نہیں توڑنی چاہیے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ الا یہ کہ لڑکا جو ہے وہ چرسی بھنگی بن جائے، بدعمل بن جائے، بدکار بن جائے، جیل چلا جائے، تو اس وعدے کو بھی توڑنا یہ جائز ہے۔ ویسے منگنی جو ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ وعدہ نکاح ہے، لہٰذا اس کو توڑنا ناجائز ہے۔ اور اگر لڑکا بدعمل ہو جائے اور لڑکی کا رشتہ کسی اور جگہ دیا جائے تو یہ جائز ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، یہ بھی وعدہ نکاح ہے منگنی۔ اور ہر قسم کا وعدہ وہ پورا کرو۔ العین حق، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نظر لگ جانا حق ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے نظر بد، یہ الفاظ غلط ہے۔ نظر بد حق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، یہ بات غلط ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ جی بالکل، ہاں، نظر اچھی بھی لگتی ہے، بری بھی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، ایک صحابی نے قمیص اتاری، صحت بڑی اچھی تھی، مسلز تھے خوبصورت، دوسرے صحابی نے کہا واہ کیا جسم ہے، وہ گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے کہ آپ وضو کر کے وہ پانی اس کے اوپر اس کی چھینٹے مارے، یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری نظر بھی لگتی ہے۔ نظر سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ لیتا ہے، کوئی مولویوں کے پیچھے گھومتا ہے، جواب یہ ہے سورۃ القلم کی آخری 2 آیاتیں، صبح شام اپنے اوپر دم کرے، نظر بد ختم۔ نظر اچھی نظر اور بری نظر، یہ دونوں اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ خود ماشاء اللہ کہو تو آپ کی نظر نہیں لگے گی، خود ماشاء اللہ کہو آپ کی نظر نہیں لگے گی۔ اور سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں، اپنے بچے پر دم کرو، نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ الجنت حق، جنت حق ہے۔ زید بن ثابت مسند احمد میں روایت فرماتے ہیں کہ جنت حق ہے۔ لقاؤ کا حق، آپ کی ملاقات حق ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں۔ الجنت حق، جنت حق ہے، نظر حق ہے، آپ کی ملاقات حق ہے، لہذا واقعتاً یہ بات حق ہے۔ آگے عجیب حدیث ہے، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ابو یعلا میں روایت ہے کہ الغنم برکہ، بکریوں میں برکت ہے، بکریوں میں برکت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ کیوں؟ وجہ، بکری شرارتی جانور ہے، بہت شرارت کرتا ہے، شرارتی جانور ہے، اور آدمی اگر بھاگے تو اس کو ڈنڈا مار سکتا ہے، پھر ٹوٹ جائے گا فوراً۔ شرارتی بہت ہے اور ڈنڈا بھی آدمی نہیں مار سکتا ہے، تاکہ نبی میں صبر پیدا ہو جائے، اس لیے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر عالم الف باتا بچوں کو پڑھائے اور مارے بھی نہ اور گالی بھی نہ دے۔ میں نے 8 سال الف باتا بچوں کو پڑھایا ہے، نہ مارے اور نہ گالی دے۔ بچے بھی شرارتی ہوتے ہیں، مار بھی نہیں سکتے ہو، اور مارنا بھی نہیں چاہیے۔ 3 ڈنڈوں سے جو قاری، جو ٹیچر، جو استاد، جو خاوند مارے تو فتح شاہ میں لکھا ہے اس کے خلاف عدالت میں کیس کرنا چاہے۔ 3 ڈنڈوں سے، جس سے داغ لگ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، اور 3 ڈنڈوں سے زیادہ مارے۔ ڈنڈے سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ جو عام ڈنڈے، مسواک والا مسواک، یہ مراد ہے، تو اس کے خلاف عدالت میں کیس کرنا چاہے ہے، چاہے خاوند ہے، ٹیچر ہے، قاری ہے یا والد ہے۔ یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اس کو سرزنش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو الغنم برکہ۔ آگے روایت ہے الفخذ عورہ، ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ران شرمگاہ ہے۔ ران کا پردہ ضروری ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ آج کل ہم سوئمنگ کرتے ہیں اور کھیل کھیلتے ہیں تو ہماری ران کھلی ہوتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تمام مردوں سے گزارش ہے کہ موٹر سائیکل چلائیں یا کھیل کھیلیں یا سوئمنگ کریں تو ان سے میں جھولی پہلا کے، یہ سب میں یہ مرض عام ہو چکا ہے کہ ران کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہی شرمگاہ ہے، الفخذ عورہ، لہٰذا اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے آپ جو کچھ پہنیں تو آپ گھٹنے کو چھپائیں، ران کو چھپائیں اور غیرت اور حیا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے خیال میں ٹائم ہو چکا ہے، لہذا جو احادیث رہ چکی ہیں وہ آئندہ درس میں
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب سوالات. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارا پروگرام تھا شریعت آسان ہے اور ہم نے شروع کیا ہے ایک سلسلہ 40 احادیث کا. کچھ آج ہو گئیں، کچھ آئندہ منگل کو کی. کچھ سوالات ہیں مفتی صاحب. یہ ہیں کرن، انہوں نے پوچھا ہے راولپنڈی سے اور پوچھتی ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ محترمہ کرن بہن، عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کنت نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، اب تم جاؤ اور قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اس لیے کہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو چکی ہے. اب وہاں آپ سجدہ نہیں کریں گے اور شرک نہیں کریں گے اور مردے سے نہیں مانگیں گے، لہذا اب جایا کرو، اب آپ لوگ جایا کریں. علماء فرماتے ہیں یہ اجازت مرد اور عورتوں دونوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ قبرستان جا سکتے ہیں. دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے. ان کی دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے مشکاۃ الثانی میں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زائرات القبور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اب یہاں پر لعنت بھیجی گئی ہے. تو جو علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں آگے ہے کہ والمتخذات علیہا مساجد، ان عورتوں پر لعنت ہے جو قبرستان جائے اور وہاں سجدہ کرے. والمتخذات علیہا مساجد، اگر سجدہ نہ کرے اور پردے کے ساتھ جائے تو ان کا جانا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. تیسری جو بات ہے، بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر سے مروی ہے کہ وہ قبرستان گئی ہیں. اب دونوں طرف کی روایت جو ہے نا موجود ہے. حضرات علماء کرام کا اب متفقہ فیصلہ ہے، منیت المصلی اور حلبی کبیر اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مردوں کے لیے قبرستان جانا سنت ہے. مردوں کے لیے قبرستان جانا سنت ہے، اس لیے کہ ان کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے. اب عورتوں کی جواز کی روایتیں بھی ہیں اور عدم جواز کی روایتیں بھی ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اور اگر جائے تو پردے کے ساتھ جائے اور وہاں پر شرک نہ کرے، مردے سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے. تو قبرستان جانا یہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. لیکن یہاں جو ضروری بات ہے، بعض قبروں پر ایک جھمگٹے ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی گزرے تو تمام عورتیں بے پردہ اور تمام عورتوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں اور ہاتھ اٹھا کے بابا جی ہمارا فلانا کام کر دے، ہمارا فلانا کام کر دے. صبح کی نماز پڑھی نہیں ہے، رات کو ڈرامہ پابندی سے دیکھا ہے، یا اللہ میرا فلانا کام کر دے، یا بابا جی میرا فلانا کام کر دے، یا بابا جی مجھے بچہ دے دے. تو یہ شرک ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو قبرستان جانا جائز ہے اور وہاں سلام کرنا جائز ہے، وہاں دعا کرنا جائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہاتھ بھی اٹھایا ہے، ہاتھ نہیں بھی اٹھایا، دونوں روایتیں موجود ہیں. یہ سب باتیں، تلاوت، ذکر، ایصال ثواب، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن شرک، بدعت اور گناہ کے کام اور غیر اللہ سے مانگنا اور سجدے کرنا یہ گناہ کی بات ہے. یہ حسن ہے راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی کہ مردوں کے لیے تو خیر خواہی سمجھ میں آ گئی، لیکن اللہ کے لیے کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ جو حدیث آپ نے پڑھی اسی کے حوالے سے. ہاں، وہ حدیث ہی کے اندر موجود ہے اور اس کی تشریح بھی موجود ہے. وہ یہ ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، یعنی اللہ کے احکام پر چلنا. یہ مجاز حقیقت نہیں ہے، یعنی اللہ کے احکام پر چلنا جو حقیقت میں خود اپنے ساتھ یہ خیر خواہی ہے. یہ پوچھا جائے کہ کسی آدمی کی قبر پر چادر ڈالنا کیسا ہے، جبکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی قبر پر بھی تو چادر پڑی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سینکڑوں سال چادر نہیں تھی، پڑی ہوئی ہے، یہ بات کی جاتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ سینکڑوں سال بعد میں یہ چادر ڈالی گئی ہے، اور یہ ترکی حکومت جب تھی تو اس وقت یہ چادر ڈالی گئی ہے. اور اب ہے یا نہیں ہے تو وہ پردوں میں چھپی ہوئی قبر ہے. اور وہاں الحمدللہ میں بھی جا رہا ہوں چند دنوں بعد، 5-6 دنوں میں، اور 4-5 مرتبہ الحمدللہ گیا ہوں. وہاں جتنا بھی دیکھو آپ کو قبر نظر نہیں آئے گی.
بہرحال اور تصویروں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں ہیں اس کی مختلف تصویریں بازاروں میں آ چکی ہیں. یعنی وہ تو فیک ہیں صاحب جی. بعد میں یہ بھی آ گیا، نیٹ کے اوپر ہی آ گیا کہ وہ ان کی تصویریں نہیں ہیں، وہ بنائی گئی ہیں. ہاں جی. تو بہرحال اظہر بھائی نے بھی نیٹ پر تحقیق کی ہے. تو ہم تو 3-4 مرتبہ گئے ہیں اور ہم نے وہاں قبر نہیں دیکھی. وہ پردوں میں انہیں چھپا دیا ہے اور پردے ہیں سبز خوبصورت، اس میں چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کریں گے وہاں. تو چادر جو ہے یہ قبر کے اوپر یا موم بتی، اگربتی یا چینی یا نمک، یہ چیزیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہیں، نہ ہمارے جو بزرگ جن کی قبر انہیں کتاب لکھی ہے کہ لایا کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک سوال ہے جی کہ جمعرات کی دعا کے حوالے سے بتائیے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس دن اچھا کھانا پکاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی مردوں کی روحیں جو ہیں وہ بھی تشریف لاتی ہیں، جمعرات کے دن کھانا پکا کے دعا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھائی اگر آپ کی جائے تو ایک لطیفہ سناؤں، اگر آپ کی جائے جی پلیز. اس کمرے کے تو آپ ہمارے بڑے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھے تو وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں دروازہ بند کر لیتے تھے اور ڈنڈا اٹھا کے، لطیفہ ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا دیواروں کو زور زور سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ نکل جاؤ اور نکل جاؤ، نکل جاؤ اور نکل جاؤ. لوگ آ جاتے تھے مقتدی کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ روحیں آئی ہوئی ہیں وہ جاتی نہیں ہیں، تم کچھ بیچتے نہیں ہو، حلوہ وغیرہ کھانا پینا، تو کچھ بیچا کرو تاکہ روحیں جو آتی ہیں وہ چلی جائیں. ٹھیک. تو یہاں سے یہ رواج ہے، یہ کھانے پینے کے چکر ہیں. چنانچہ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو روحیں وہاں مار کھا رہی ہیں سجین میں، وہ فارغ نہیں ہے کہ یہاں آ جائیں. ٹھیک. اور جو روحیں جو ہے نا وہ علیین میں مزوں میں ہیں، تو یہاں کے 3.5 روپے سوجی کے حلوے پر کیا کرتی ہیں؟ ٹھیک. جو جنت کے مزوں میں، اس لیے کہ روحیں وہ حلوہ تو نہیں کھاتی ہیں. ہاں حلوہ کھانا اس سے مراد میٹھا کھانا جی. اور یہ سنت ہے. اور صدقات و خیرات کا منکر کافر ہے. دن رات خیرات و صدقات یہ کرنے چاہیے، اور فلانے دن کریں گے یہ درست نہیں ہے. ہر دن ہر رات آپ خیرات اور صدقات کر سکتے ہیں، اور خیرات و صدقات کا جو ثواب ہے وہ پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کھانا وہ کھاتے ہیں یا وہ حلوہ وہ کھاتے ہیں. چلو کھانا بھی تو کچھ غریب لوگوں کو مل ہی جاتا ہوگا اس بہانے سے. غریب جو ہے نا صرف جمعرات کو بھوکا نہیں ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے. تو دن کو یا رات کو دینا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ مجھے بہت پسند ہے جو یتیموں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. امید ہے کہ لوگ جو ہیں صرف جمعرات کا خیال نہیں کریں گے، دوسرے دن بھی جو ہے لوگوں کو حلوے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بھوک بھی لگتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوتا ہے. بہت شکریہ.